मेरी शादी हुई तो मैं ब्याह कर एक जॉइंट फैमिली में गई थी। ससुराल वालों के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। सास ससुर मुझ पर मेहरबान थे, मोहब्बत करते थे। और आमिर का रवैया भी मेरे साथ कभी सर्द और कभी गर्म रहा। लेकिन ये था कि वो मुझसे मोहब्बत करता था और मेरा एहसास करता था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। शादी के 1 साल बाद मैं माँ बनी थी। हमने अपने बेटे का नाम शानू रखा था। आमिर भी शानू को पाकर बेहद खुश था। शानू का नाम भी उसने रखा था और दफ्तर से घर आकर वो शानू के साथ ही लगा रहता था। इसी दौरान मेरे ससुर का इंतकाल हुआ तो मेरे देवर के साथ आमिर के ताल्लुकात कुछ ख़राब होने लगे। चूँकि ये घर भी किराए पर था, आमिर के वालिद ने अपनी ज़िंदगी में घर बेचकर पैसा कारोबार में लगाया था। लेकिन कारोबार में नुकसान होने के बाइस वो बीमार रहने लगे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म होते चले गए। जब आमिर के ताल्लुकात अपने भाई के साथ कशीदा होने लगे तो हमने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। मेरी सास इस मौके पर बहुत रोई थी। दो ही तो बेटे थे और वो भी अब अलग हो रहे थे, जैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हों। मेरी सास ने हमारे साथ जाने का फ़ैसला किया और मैं बखुशी उन्हें अपने साथ ले आई। आमिर ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। ऊपर वाला पोर्शन था, 2 कमरों का घर था, लेकिन बेहद गर्म था। वहाँ पर रहना बेहद दुश्वार साबित हो रहा था। आए दिन शानू बीमार रहता। गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती। मेरी सास भी बीमार रहने लगी थी। मेरे ससुर के बाद वैसे भी उनकी सेहत गिरती चली गई और फिर कुछ अरसे के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, क्योंकि मेरा अपनी सास के साथ बहुत अच्छा लगाव था और हम दोनों अक्सर बैठकर बातें करते रहते। वो मेरे कई काम बिना मेरे कहीं कर दिया करती थी और मैं उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की जगह पर समझती थी। मेरी सास के इंतकाल के बाद आमिर की नौकरी भी छूट गई, क्योंकि उसकी कंपनी डाउन साइजिंग कर रही थी और उन्होंने आमिर को भी निकाल दिया। ये नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। आमिर बेहद परेशान रहने लगा और नई नौकरी के लिए हाथ पैर मारने लगा। वो रोज़ एक नई उम्मीद के सहारे घर से निकलता, नौकरी ढूंढता, बहुत हाथ पैर मारता, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उधर से कर्जा लेकर घर का खर्चा चला रहा था और शदीद परेशानी में मुब्तला था। उसका मिजाज दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा था। वो घर पर गुस्सा करने लगा था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके वो मुझे और शानू को बुरी तरह से डांट देता। लेकिन मैं समझती थी कि आमिर के हालात ख़राब हैं, इसी वजह से वो इस तरह गुस्सा कर रहा है। एक दिन आमिर का भाई हमसे मिलने के लिए चला आया। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और हाथ में एक कीमती सुनहरी घड़ी पहन रखी थी। आमिर उससे नजरें चुरा रहा था। वो कहने लगा, भाभी मैं आजकल दुबई होता हूँ। आमिर भाई को भी कई बार कह चुका हूँ कि दुबई आ जाओ, लेकिन ये आप लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं है और कहता है कि मैं परदेश नहीं काटूंगा। आप इसे समझाएं, हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर ये आना चाहते हैं तो मैं इसे मुकम्मल स्पॉन्सर करूंगा और सारा खर्चा खुद करूंगा। आमिर का भाई न जाने कैसे इतना मेहरबान हो गया था। उसके जाने के बाद जब मैंने आमिर से बात की और कहा, आमिर तुम क्यों अपने भाई की बात नहीं मान लेते और दुबई चले जाओ, हम अकेले कुछ अर्सा रह लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हालात बेहतर हुए तो तुम पाकिस्तान में अपना कारोबार सेट कर लेना और वापस आ जाना। लेकिन आमिर कहने लगा, तुम नहीं जानती मेरा भाई क्या कर रहा है। वो यहाँ से चीज़ें स्मगल करके वहाँ पर ले जाते हैं और फिर वहाँ से यहाँ लेकर आते हैं। इससे उसे काफ़ी बचत हो रही है और उसके हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। वो दुबई ही है, उसके हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। तुमने उसका अंदाज नहीं देखा। लेकिन मैं हराम नहीं कमाऊंगा। मैं अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर ही चलूँगा। अगर हम थोड़ी खाकर भी गुजारा कर लेंगे तो मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं। उन्होंने दो टोक अंदाज में जब ये कहा तो बस मैं आमिर की तरफ देखती रह गई। आमिर की कुछ आदतें और कुछ बातें बहुत अच्छी थीं, लेकिन उसकी एक ही बात मुझे बहुत बुरी लगती थी कि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता था और फिर जब वो गुस्से में आता था तो कुछ और सोचता ही नहीं था और ना किसी और की सुनता था। इसी दौरान जब मुझे पता चला कि मैं एक बार फिर उम्मीद से हूँ,
تو پریشانیوں نے جیسے ہم دونوں میاں بیوی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عامر کو جو پہلی مناسب نوکری ملی، اس نے اسے ہی اپنا لیا اور کام پر جانے لگا۔ مجھے کچھ سکون ہوا، لیکن اس دوران ہم نے وہ مہنگا گھر چھوڑ کر ایک نسبتاً چھوٹا ایک کمرے والا گھر کرائے پر لے لیا، جہاں پر ایک کمرہ تھا، کونے میں کچن بنا ہوا تھا اور دوسرے کونے میں باتھ روم تھا۔ حالانکہ مجھے یہ گھر پسند نہیں آیا تھا، بہت تنگ تھا، کوئی سہولت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے یہی سوچا کہ کچھ عرصے کی بات ہے، پھر عامر کو جب نوکری ملے گی تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی مجھے ایک لمبا عرصہ اس گھر میں گزارنا پڑے گا۔ شانو کے بعد جب صبا پیدا ہوئی تو وہ بھی اسی گھر میں پلی بڑھی۔ میں نے عامر سے کئی بار کہا کہ اب گھر بدل لیتے ہیں، اس گھر میں بہت تنگی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پر ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا۔ بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی مناسب جگہ نہیں ملتی، اور پھر ویسے بھی مالک مکان ہر وقت چک چک کرتے رہتے ہیں۔ اور تم یہ بھی تو دیکھو، میرے گھر والے بھی اسی وجہ سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ ایک کمرے میں خود کہاں پر رہوں یا انہیں کہاں پر رکھوں؟ کتنی مشکل ہو رہی ہے، اور میری حالات بھی بہتر نہیں ہو رہی کہ میں خود جا کر ان سے مل لوں۔ تم کوئی اور مناسب گھر کرائے پر دیکھ لو تاکہ بچوں کو اچھا ماحول ملے، تو وہ بھی بہتر محسوس کریں گے، کیونکہ اب تو شانو بہت زیادہ کمپلین کرنے لگا ہے۔ اس کی دوستوں کے گھر اچھے ہیں، اور جب وہ ان کے گھر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو گھر آ کر کئی طرح کے سوال کرتا ہے، اور میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی ہوں۔ لیکن عامر کا یہی کہنا تھا کہ میں ابھی مہنگا گھر افورڈ نہیں کر سکتا، اب تو کرائے ویسے بھی بہت بڑھ چکی ہیں، ابھی کچھ عرصہ اسی گھر میں گزارا کرو، اور علی کو بھی سمجھاؤ، ہمیں اپنی چادر دیکھ کر ہی اپنے پاؤں کو پھیلانا ہے۔ شانو کو بتاؤ کہ یہ گھر اچھا ہے، تم جب اس کے سامنے اسے اچھا بنا کر پیش کرو گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ عامر جب لاپرواہی سے یہ کہتا تو میں اس کی طرف دیکھ کر ہی رہ جاتی۔ یہ گھر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، گزارا کیسے کروں، اپنے آپ میں ہی سوچ کر رہ جاتی۔ لیکن جانتی تھی کہ عامر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ مہنگا گھر افورڈ کر سکتا، اس لیے مجبوراً اس گھر میں گزارا کر رہی تھی۔ پورے گھر میں بس یہی ایک کمرہ تھا، ہماری پوری دنیا، چار دیواری جن میں سانس لینا بھی گناہ لگتا تھا۔ چار پائی پہ بچے ہوتے، کونے میں چولہا پڑا ہوا تھا اور دوسرے کونے میں کچھ برتنوں کا ڈھیر تھا، اور درمیان میں فرش پر بچھا ہوا جس کا رنگ پرانا بھی کھو قالین۔ چکا تھا، جہاں میری عزتیں، میری شرمی، میرے آنسو روز روندے جاتے تھے۔ آج جب مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے وہ چار دیواری میرے لیے قید خانہ تھی، جہاں میں اپنی ہی شوہر کی نظر میں صرف ایک حق تھی، جسے وہ جب چاہتے تھے وصول کر لیتے، چاہے بچے جاگ رہے ہوں چاہے سو رہے ہوں۔ اسے کہتے ہیں نا شوہر کا حق۔ لیکن عامر کے لیے یہ حق کچھ ایسا تھا جیسے بھوک لگنے پر روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال لینا، بے بس، جس میں محبت کا نام و نشان نہ تھا۔ اس کے سامنے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک زندہ چیز تھی، جس پر میرے شوہر کا مالکانہ حق تھا۔ مجھے یاد ہے وہ راتیں جب شانو اور صبا اپنی چارپائی پہ گہری نیند سوئے ہوتے، میں تھک کر چپ چاپ لیٹ جاتی کہ کچھ دیر سکون سے سو لوں، لیکن اس کے قدم کی آہٹ سے ہی میرا دل دھڑکنے لگتا۔ وہ آتا بغیر کسی بات چیت کے، بغیر کسی جذبے کے، بس اپنی خواہش کو پورا کرنے پر تلا ہوتا۔ میرے منہ سے آواز نکالنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میرے منہ پر ہوتے۔ چپ رہو، بچے جاگ جائیں گے، یہی اس کا واحد جملہ ہوتا، نہ کوئی محبت، نہ کوئی سرگوشی، بس ایک ضرورت پوری کرتا، اور میں چپ چاپ کسی بے حس بے جان شے کی طرح پڑی رہتی۔ شانو میرا 10 سالہ چنچل معصوم سا بیٹا، کتنی ہی بار اس کی آنکھ اچانک کھل جاتی، میں اس کی نگاہیں دیکھتی جو تاریکی میں بھی چمکتی تھیں، حیرت سے، خوف سے، کچھ سمجھ نہ پانے کی الجھن سے بھری ہوئی۔ وہ چپ چاپ اپنا سر تکیے میں گاڑ لیتا یا پھر اپنا منہ چھپا لیتا، لیکن میں جانتی تھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے ننھے سے دل و دماغ پر کیا گزرتی ہوگی،
یہ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹنے کا ہوتا۔ کبھی کبھی تو صبا، میری 5 سالہ چھوٹی سی گڑیا بھی رونے لگتی۔ امی ڈر لگتا ہے بابا، اس کی لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں ہمیشہ کے لیے گونج جاتی۔ عامر اس وقت بھی نہ رکتا، بس زور سے گرجتا، اسے سلا دو، اسے خاموش کرو۔ اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو اور دل میں تھکن محسوس کرتی ہوئی صبا کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے کان میں کوئی بے معنی لوری گنگناتی، جبکہ میرے شوہر میرے اوپر، میرے مجازی خدا، اپنا حق وصول کر رہا ہوتا، اور شرم سے میرا سر جھک جاتا، نفرت سے میرا دل پگھل جاتا، بے بسی سے میں مر جاتی۔ محبت بھرے وہ لمحات میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے۔ ان لمحات کے بعد صبح اٹھنا سب سے بڑی سزا ہوتی۔ شانو کی نظریں زمین میں گڑی ہوتی، وہ مجھ سے بات کرنے سے گریز کرتا، کھانا کم کھانا، پہلے جتنا چست نہ رہا۔ صبح ہر شور سے چونک جاتی، میری طرف چمٹی رہتی، اور عامر میرا شوہر، وہ تو ہنستا کھیلتا اپنے کام پر چلا جاتا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے بس اپنا حق استعمال کیا ہو۔ اس کی بے حسی مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ میں اس سے کئی بار رو رو کر التجا کر چکی تھی، برائے مہربانی بچوں کے سامنے نہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میری ہر التجا پر اس کا ایک ہی جواب ہوتا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، میرا حق ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں سوچنے سے۔ بچے کیا سمجھیں گے؟ سو جائیں گے، کیا دیکھیں گے؟ تمہیں ہی غلط خیالات آتے ہیں۔ اور پھر وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا کر میری ہی شرمندگی کا مذاق اڑاتا، کبھی کبھی غصے میں آ کر دھمکیاں بھی دیتا۔ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا شوہر مجھے بچوں کے سامنے بے آبرو کرتا ہے؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ سب میری ہی غلطی نکالیں گے۔ بیوی ہو کر شوہر کو خوش نہ رکھ سکی، بچے پیدا کرنے کے بعد اپنی زوجیت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، یہی سننے کو ملتے۔ اور سب سے بڑھ کر میرے بچے، ان کا مستقبل، ان کی پرورش، ایک کمرے والے اس گھر میں بھی اگر میں عمر کو چھوڑ کر چلی جاتی تو بچوں کو کیا کھلاتی پلاتی، کہاں پالتی؟ یہ خوف مجھے جکڑے رہتا تھا۔ صبر ہی میرا واحد سہارا تھا۔ صبر کا مطلب تھا چپ رہنا، سب کچھ سہنا، اور بچوں کو پالنا۔ شاید جب وہ بڑے ہو جاتے کچھ کر پاتے، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے شانو کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ مجھے ستانے لگا تھا۔ وہ پہلے جیسا چست شرارتی بچہ نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ رہنے لگا تھا، اکثر غصے میں لگتا، کبھی کسی بات پر صبا کو زور سے دھکیل دیتا، کبھی اس کا کھلونا چھین لیتا، اور جب وہ رونے لگتی تو بجائے منع کرنے کے ایک عجیب سی بے حسی سے اسے دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے کھلونا گاڑیوں سے کھیلتے دیکھا، لیکن وہ کھیل نہیں رہا تھا، وہ 2 گاڑیوں کو ایک عجیب اور نامناسب انداز میں ایک دوسرے پر چڑھا رہا تھا، ان گاڑیوں کے ساتھ نامناسب حرکات کر رہا تھا۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اسے ڈانٹا، شانو یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے نہیں کھیلتے۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا، شرمندہ سا ہوا، اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا یہ کیا یہ اس نے دیکھا ہوا ہے؟ کیا شانو وہی منظر نقل کر رہا تھا؟ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا، نہیں، شاید کسی اور کے بچے نے سکھایا ہوگا، یا شاید وہ یوں ہی کھیل رہا تھا۔ بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک خوف، ایک سیاہ سایہ میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ پھر وہ دن آیا، وہ صبح جس نے میری زندگی کی تمام بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ پڑوسی خاتون آپا فوزیہ کچھ کام سے بلانے آئی تھی۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے شانو اور صبا کو گھر میں کھیلتے چھوڑا۔ شانو کو تاکید کی تھی، بیٹا، امی سامنے آیا فوزیہ کے گھر جا رہی ہیں، ذرا صبا کا خیال رکھنا، وہ تنہا گھر میں ڈر جاتی ہے، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ معمول سے ہٹ کر بہت بے رغبتی سے اس نے سر ہلا دیا۔ میرے دل میں ڈر تھا، لیکن پھر بھی میں انہیں چھوڑ کر پڑوس میں چلی گئی۔ میں آیا فوزیہ کے گھر بیٹھی تھی، لیکن میرا دل بے چین تھا۔
وہ خوف، وہ سیاہ سایہ مسلسل کو چوکے لگا رہا تھا۔ میں نے 15 منٹ بھی پورے نہیں گزارے، بہانہ بنا کر اٹھ کر آ گئی۔ آیا اب میں چلتی ہوں، بچے تنہا ہیں۔ جلدی سے گھر پہنچی تو دروازہ کھولا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، معمول سے ہٹ کر خاموشی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شانو نے صبا کو گھر کے اس تاریک کونے میں دبایا ہوا تھا جہاں سامان کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ صبا کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، خوف سے رنگت زرد پڑی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، شاید چیخنے ہی والی تھی کہ شانو نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ لیکن سب سے تباہ کن، سب سے روح فرزا منظر تھا شانو کے دوسرے ہاتھ کی پوزیشن۔ وہ صبا کے چھوٹے سے جسم پر، اس کی چھاتیوں کے قریب، ایسی جگہ پر تھا جہاں کسی بھی بھائی کا ہاتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ صرف چھو نہیں رہا تھا، وہ زور لگا رہا تھا، ایک ایسی حرکت کر رہا تھا جسے دیکھ کر میری رگیں جم گئیں، میرا خون خشک ہو گیا، میرا دماغ بند ہو گیا، زمانہ تھم گیا۔ پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ میرے حلق سے نکلی، شانو یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، فوراً چھوڑو! میری تیز آواز سن کر شانو اچھل کر پیچھے ہٹا، اس کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا، وہ کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت بھی، ایک گہری شرمندگی بھی تھی، اور کچھ نہ سمجھ پانے کا ایک عجیب سا خوف تھا۔ صبا جیسے ہی شانو کا ہاتھ ہٹا زور زور سے رونے لگی، وہ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے پیروں سے لپٹ گئی، کانپتی ہوئی ہچکیاں لیتی ہوئی، امی امی شانو نے وہ کچھ مکمل نہ کر سکی۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، دل کی دھڑکنیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے صبا کو اٹھایا، اپنی سینے سے چمٹا لیا، اس کا رونا ابھی بھی جاری تھا۔ میری نظر اس وقت شانو پر تھی جو دیوار سے لگا سر جھکائے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن وہ مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، یہ سچ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا 10 سالہ معصوم سا بیٹا جسے میں نے اپنے خون سے پالا تھا، وہی میری 5 سالہ معصوم بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ حرکت کہاں سے سیکھی تھی؟ پھر ایک خوفناک حقیقت بجلی کی طرح میرے ذہن میں گونج گئی، یہ وہی حرکت تھی، وہی انداز تھا جسے اس نے بار بار دیکھا تھا، جس پر اس کے باپ نے کہا تھا یہ میرا حق ہے، جسے میں نے خاموشی سے صبر کرتے ہوئے بچوں کے مستقبل کے نام پر سہا تھا۔ میرے بچوں کے مستقبل کے خواب ایک لمحہ میں چکنا چور ہو کر میرے قدموں میں بکھر گئے۔ میں نے صبا کو تھامے رکھا، اس کا رونا کم ہوا تھا، لیکن وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ شانو ابھی تک دیوار سے چپکا کھڑا تھا، میں اس کی طرف بڑھی، ہر قدم میرے لیے پہاڑ اٹھانے جیسا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، جبراً اپنی طرف کیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ شانو میرا بیٹا، میری آواز لرز رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا تھا؟ فوراً بتاؤ۔ میری آواز میں خوف تھا، غصہ تھا، لیکن سب سے زیادہ ایک کرب تھا، ایک ایسا درد تھا جو الفاظ سے باہر تھا۔ شانو نے گھٹ گھٹ کر رونا شروع کر دیا، اس نے سر ہلایا، بولنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر کار ایک دبی ہوئی شرم سے لبریز آواز میں اس نے کہا جیسے کوئی راز فاش کر رہا ہو، امی، بابا، بابا جب آپ کے ساتھ وہی تو کرتے ہیں نا؟ اس نے اپنی نگاہیں جھکائے کہا۔ شانو کی وہ بات، وہ اعتراف میرے کانوں میں بارود کی طرح دھماکہ کر رہا تھا۔ امی، بابا، بابا جب آپ کے ساتھ وہی تو کرتے ہیں نا؟ میں نے سوچا ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ہر لفظ ایک زہریلا تیر تھا جو میرے وجود کو چھلنی کر گیا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے صدف کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑا، اس کا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ پھولی ہوئی تھیں، گالوں پر آنسو کے نشان، بال الجھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا۔ شاباش میری بہادر لڑکی، ڈرو مت، امی تمہارے ساتھ ہے، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میری آواز لرز رہی تھی، لیکن میں مضبوطی سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبا میرے قریب ہونے میں سکون محسوس کر رہی تھی، اس کی ہچکیاں کم ہونے لگیں، لیکن اس کی گرفت میرے کپڑوں پر ابھی تک مضبوط تھی۔ پھر میں نے شانو کی طرف دیکھا، میرا بیٹا، میرا پہلا بچہ، جس کے آنے پر میں نے سمجھا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن اس کے کندھے اب لرز رہے تھے، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔
شانو میری آواز دھیمی ہے، یہاں آؤ بیٹا، میرے منہ سے نکل گیا۔ میں اسے کتنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت تو میں خود اس سے دیکھ کر کراہت محسوس کر رہی تھی۔ لیکن وہ میرا بیٹا تھا، ایک متاثرہ بچہ تھا۔ جرم اس کا نہیں، اس کے باپ کا تھا، اور شاید میرا بھی۔ میری خاموشی کا بھی تھا۔ شانو نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ وہ قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ شانو، امی کہہ رہی ہیں یہاں آؤ، میں نے دوبارہ کہا اور آواز میں نرمی لانے کی کوشش کی۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح قدم گھسیٹتا ہوا سر جھکائے میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور شانو کی طرف متوجہ ہوئی۔ شانو میرے بچے، میری آواز پھر بھر آئی، یہ جو تم نے کیا ہے صبا کے ساتھ، یہ بہت غلط تھا، تو جانتے ہو نا؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ اس نے سر ہلایا، ایک معمولی سی جنبش، آنسو ٹپکائے بغیر۔ اس کا سارا وجود شرمسار تھا۔ کیوں کیا بیٹا؟ تمہیں کیوں ایسا کرنے کا خیال آیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، حالانکہ جواب مجھے پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ خود کہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ شانو نے اپنا سر زور سے جھٹکا، اس کا گلا روند گیا تھا، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ شانو، امی سے بات کرو، تم نے ابھی کہا تھا بابا کے بارے میں نے حوصلہ افزائی کی۔ یہ سنتے ہی اس کا جسم ایک جھٹکے سے کانپا۔ اس نے آنکھیں موند لیں جیسے کوئی دردناک منظر دیکھ رہا ہو، پھر اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ امی، مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، وہ ہچکیاں لے کر بولا۔ بیٹا، مجھے جاننا ہے، تم نے جو کہا کیا، تمہیں لگتا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں اسے ماروں گی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، سسکیاں لیتا رہا، پھر اچانک جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو، اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امی، جب بابا آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں رات کو، میں دیکھتا ہوں، میں ہر بار دیکھتا ہوں۔ اس کا اعتراف، اس کی صاف گوئی مجھے پیچھے دھکیل گئی۔ میں نے اپنی پیٹھ دیوار سے لگا دی۔ وہ آپ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ روتی ہیں، آپ منہ پر ہاتھ رکھتی ہیں، صرف ڈر کر جاگ جاتی ہیں۔ میں بستر میں منہ چھپا لیتا ہوں۔ اس کے الفاظ تیزی سے نکل رہے تھے جیسے زہر اگل رہا ہو۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا شاید ایسا ہی کرنا ہوتا ہے لڑکوں کو۔ میں نے صبا کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ صبا میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے سب دیکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ دوبارہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا امی، میں نے صبا کو تکلیف نہیں دینا چاہی تھی۔ مجھے صرف جاننا تھا بابا جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کیا وہ اچھا لگتا ہے؟ آپ تو روتی ہیں، صبا ڈر جاتی ہے، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سوال، اس کی معصوم الجھن نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کے باپ کا رویہ اور عمل تھا جو اس عمل کو عام اور لازمی دکھاتا تھا، دوسری طرف میرا درد، صبا کا خوف، اس کا ذہن جو ابھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا، اس کی کشمکش میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس نے تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی اپنی چھوٹی بہن پر۔ میں اٹھی، صبا اب گہری نیند میں تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے چارپائی پر لٹا دیا، پھر میں نے شانو کے پاس گئی، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلے تو اکڑا، پھر پگھل کر میرے سینے پر گر پڑا۔ اس کا رونا اب بے قابو تھا، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اپنی جذبات، اپنی شرم، اپنی خوف کو باہر نکال رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو امی، مجھے معاف کر دو، میں برا بچہ ہوں۔ میں نے صبا کو، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، نہیں۔ میں اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے خود بھی روتی ہوئی بولی، تم برے نہیں ہو، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، امی اور بابا کی۔ تمہیں ایسی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے تھی، نہیں سننی چاہیے تھی۔ امی نے تمہیں محفوظ نہیں رکھا، یہ امی کی غلطی ہے بیٹا۔ امی سمجھتی رہیں کہ صبر کر لوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب خراب ہو گیا، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ شانو، تمہیں جو دیکھنا پڑا، جو سننا پڑا، وہ غلط تھا، بالکل غلط۔ میرے الفاظ میرے اپنے کانوں میں عجیب لگ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کے باپ کو غلط کہہ رہی تھی۔ میری پوری تربیت، میرا معاشرہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن شانو کے سینے پر آنسو بہاتے ہوئے میں جان گئی تھی کہ سچ کیا ہے۔ ہم دونوں کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، روتے رہے۔
میں نے کبھی شانو کو تھاما، کبھی صبا کی طرف دیکھ کر اس کے بال سنوارے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ میں ہی قصوروار ہوں۔ میں نے عامر کو روکا کیوں نہیں؟ میں نے مزاحمت کیوں نہ کی؟ میں نے کسی سے مدد کیوں نہ مانگی؟ میں نے بچوں کو اس ماحول میں رہنے کیوں دیا؟ میں نے شانو کی تبدیلی پر توجہ دی، لیکن اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اسے بچپن سے محروم کر دیا۔ میں نے صبا کو غیر محفوظ کر دیا۔ میری بے عملی، میری خاموشی، میری مجبوری نے اس تباہی کو جنم دیا۔ میں ایک ناکام ماں تھی، ایک ناکام عورت تھی۔ مجھے عامر پر بھی غصہ آیا، اس کی بے حسی پر، اس کی خود غرضی پر، اس کی جنسی بھوک پر، جو اس کے اپنے بچوں کی معصومیت اور نفسیات سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کے حق کے نام پر ڈھٹائی سے کیے جانے والے تشدد پر۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس پر تو میں صبر کر لیتی، لیکن میرے بچوں کو، ان کے ذہنوں کو اس نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ متاثرہ الجھے ہوئے بچے میں تبدیل کر دیا تھا، جس نے اپنی بہن کو نقصان پہنچایا۔ اس نے صبا کی معصومیت چھین لی تھی۔ غصہ میری رگوں میں ابل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ابھی آئے، میں اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ ماروں، اسے بتاؤں کہ اس نے کیا کر ڈالا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر میں نے آواز بلند کی تو کہیں میرے بیٹے، میری بیٹی کے بارے میں معاشرے میں غلط باتیں نہ پھیل جائیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ شانو کے وہ الفاظ دوبارہ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ امی، بابا جب آپ کے ساتھ، وہی تو کرتے ہیں نا۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک ہمت بن گئے، جنہوں نے خوف کی جکڑی ہوئی زنجیریں کاٹ دیں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس سب کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور عامر کو روکنا ہے۔ مجھے اپنے گھرانے کو تباہ نہیں ہونے دینا، اپنے بچوں کو ایک مضبوط اور قابل اعتماد شہری بنانا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سب کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤں گی اور اپنے حقوق ملنے تک یہ سلسلہ جاری رکھوں گی۔ لیکن میں اکیلے کیا کر سکتی تھی؟ مجھے مدد کی ضرورت تھی، مجھے کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ میرے مائکے والے ویسے بھی بہت دور رہتے تھے، اور پھر ابا اور اماں شوگر کے مریض تھے۔ میں انہیں اگر ان حالات کے بارے میں بتاتی تو وہ اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس نہیں آ سکتے تھے، اور مجھے اس وقت جذباتی سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ان کے علاوہ اور کون مددگار ہو سکتا ہے، اور تبھی میرے ذہن میں ایک نام آیا، خالہ ریحانہ کا۔ میری ماں کی چھوٹی بہن اسی شہر میں ہی رہتی تھی، بہت مضبوط، بہت باشعور تھیں۔ ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ سے ہمیں اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھیں۔ واحد تھیں جن سے میں بھی کبھی کبھار کچھ کہہ پاتی تھی، اگرچہ پورا سچ نہیں۔ لیکن ایک بار میں نے انہیں بتایا تھا کہ عامر بچوں کے سامنے بھی بے تکلف ہو جاتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے زینب، بچوں کے سامنے یہ سب کرنا غلط ہے، یہ ان کی نفسیات کے لیے زہر ہے، تمہیں عامر سے صاف کہنا چاہیے۔ لیکن میں نے ہاں میں ہاں ملا حي کر ان على کی مدد کی، لیکن اب مجھے ان کی الصلاة. مدد کی ضرورت تھی۔ اب میں جانتی تھی کہ ان کے علاوہ میں کسی سے یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ شانو کا حي رونا على تھوڑا کم ہوا تھا، اور اب میری گود میں بیٹھا تھا، الفلاح. سست سا، جیسے اس کی ساری ہمت اس کے رونے کے ساتھ نکل گئی ہو۔ میں نے اس کا چہرہ اٹھایا۔ شانو سنو بیٹا، میں نے سنجیدگی سے کہا، جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن اب امی تم دونوں کو ٹھیک کرے گی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی، ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جو بچوں کی بات سنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ شانو کی آنکھوں میں خوف لوٹ آیا۔ ڈاکٹر؟ نہیں امی، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ مجھے انجیکشن لگائیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہیں بیٹا نہیں، میں نے فوراً کہا اور اسے قریب کیا۔ وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ایک انکل یا آنٹی ہوں گے جو تمہاری بات سنیں گے، تمہیں سمجھائیں گے کہ جو تم نے دیکھا، جو تم نے محسوس کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور تمہیں یہ سمجھنے میں مدد کریں گے کہ تم اچھے بچے ہو۔ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس تمہاری مدد کریں گے، اور صبا کی بھی۔ میں نے صبا کی طرف اشارہ کیا۔ تم چاہتی ہو نا کہ صبا ٹھیک ہو جائے، ڈرنا چھوڑ دے۔ شانو نے صبا کی طرف دیکھا جو اب پرسکون سانس لے رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں میں چاہتا ہوں صبا ٹھیک ہو جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، امی وعدہ کرتی ہے اچھے ہوں گے، میں نے کہا، اور امی اب تمہارے بابا کو بھی بتائے گی کہ کیا ہوا ہے۔
شانو کا چہرہ فوراً خوف سے سکڑ گیا۔ نہیں امی نہیں، مت بتانا بابا کو، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ غصے میں پاگل ہو جائیں گے، وہ گھبرا کر بولا۔ نہیں بیٹا، نہیں ماریں گے، میں نے مضبوطی سے کہا، حالانکہ مجھے خود یقین نہیں تھا۔ امی انہیں روک لے گی، لیکن انہیں جاننا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ وہ تمہارے بابا ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کیا ہوا۔ امی انہیں سمجھائے گی۔ شانو خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف برقرار تھا۔ اب تم دونوں تھوڑا آرام کرو۔ میں نے شانو کو بھی چارپائی پر لٹا دیا، صبا کے پاس، لیکن ایک خاصے فاصلے پر۔ اس نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ میں چارپائی کے پاس فرش پر بیٹھ گئی، دونوں بچوں کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے۔ آج جو ہوا اس نے میرا دماغ شل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا خالہ ریحانہ کو فون کرنا تھا، انہیں سب کچھ بتانا تھا، اس سے پہلے کہ عامر واپس آئے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے اپنا پرانا موبائل فون اٹھایا۔ میں نے خالہ کا نمبر ڈائل کیا، ہر گھنٹی میرے دل پر گر رہی تھی۔ کاش وہ اٹھا لیں، کاش وہ گھر پر ہوں۔ السلام علیکم خالہ۔ خالہ کی مضبوط آواز فون کے دوسرے سرے سے آئی۔ خالہ جان، میں زینہ۔ میری آواز بھر آئی، میں رونے لگی۔ زینہ بیٹی، کیا ہوا؟ کہو۔ خالہ کی آواز میں فوری تشویش تھی۔ خالہ جان، بہت برا ہو گیا ہے، بہت برا۔ میں ہچکیاں لے کر بولی، میں ابھی گھر پر تنہا ہوں، عامر آفس گیا ہوا ہے، بچے سو رہے ہیں۔ میں رک گئی۔ سچ کہنا کتنا مشکل تھا۔ زینب، پورا بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کیا عامر نے کچھ کیا؟ بچے ٹھیک ہیں؟ خالہ کی آواز تیز ہو گئی۔ نہیں عامر نہیں، شانو نے۔ میں نے سانس لیا۔ شانو نے صبا کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ خالہ جان، بہت غلط، میں نے کہا اور پھر رونے لگی۔ کیا مطلب غلط؟ کس طرح غلط؟ زینہ، صاف صاف بتاؤ، خالہ نے سختی سے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے جتنا ہو سکا واضح الفاظ میں پورا واقعہ بیان کیا۔ وہ منظر جو میں نے دیکھا، شانو کا اعتراف، صبا کا خوف، عامر کا رویہ، جو اس سب کی جڑ تھا۔ میں نے شانو کے الفاظ دہرائے۔ دوسرے سرے پر خاموشی تھی۔ پھر میں نے خالہ کی سانس لینے کی بھاری آواز سنی، جیسے وہ بھی رو رہی ہوں۔ اے میرے خدا، میرے معصوم بچے۔ خالہ کی آواز لرز رہی تھی۔ زینب میری بچی، تم نے بہت صبر کیا، لیکن اب بس کرو، اب خاموشی کا وقت نہیں ہے۔ خالہ جان، میں ڈر رہی ہوں، عامر کا کیا رد عمل ہوگا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ مت کرو زینہ۔ خالہ کی آواز میں بہت پہلے سے زیادہ مضبوطی تھی۔ تمہارے بچے تمہاری پہلی ترجیح ہیں۔ شانو کا ذہن خراب ہو چکا ہے، صبا کو صدمہ لگا ہے، انہیں فوری مدد چاہیے، اور عامر کو بھی سمجھانا ہوگا کہ اس کا رویہ کس قدر تباہ کن ہے۔ لیکن کیسے خالہ جان؟ میں کیسے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ پہلا کام، میں اپنی گاڑی لے کر تمہارے پاس آ رہی ہوں، خالہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے خالہ جان، جلدی آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بچوں کو تیار کرو، ضروری سامان اکٹھا کرو، جیسے ہی میں پہنچتی ہوں ہم فوراً ڈاکٹر عائشہ کے پاس چلیں گے، گر وہ مل سکیں، ورنہ پہلے گھر چلیں گے۔ عامر کو بھی ابھی بتانا مت، جب وہ آئے گا تب دیکھیں گے۔ خالہ نے ہدایت دی۔ اور زینہ، تم بہت بہادر ہو کہ تم نے فون کیا، اب لڑنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ فون رکھتے ہی میں نے دونوں بچوں کو دیکھا۔ شانو آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ کیا اس نے سنا تھا؟ اس کے چہرے پر سوال تھے۔ خالہ آ رہی ہیں، میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم ان کے ساتھ کہیں چلیں گے ڈاکٹر سے ملنے۔ شانو نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ صبا نے آنکھیں کھولی، اداس نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، اسے پیار کیا۔ چلو میری شہزادی، اٹھو، ہم خالہ کے گھر چلیں گے، وہاں مزے مزے کے کھانے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، ہر قدم خوف زدہ کر رہا تھا۔ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ کیا میں سب کچھ تباہ تو نہیں کر رہی تھی؟ پھر میں نے شانو کے چہرے پر وہ شرمندگی دیکھی، میں نے صبا کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا۔ نہیں، یہ تباہی تو پہلے ہی آ چکی ہے، اب تو بحالی کا آغاز تھا۔ خالہ کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، میرا دل اچھڑ پڑا۔ میں نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما، شانو کا ہاتھ ٹھنڈا اور پسینے سے تر تھا، صبا میری ٹانگ سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ رخسانہ باہر کھڑی تھیں، ان کے چہرے پر تشویش اور عزم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر بچوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن آنسوؤں سے بھی بھیگ گئیں۔ وہ فوراً اندر آئیں، بغیر کچھ کہے مجھے گلے لگا لیا، پھر وہ شانو کے پاس گئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شانو، میرا بہادر لڑکا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ شانو نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔
خالہ نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، خالہ تمہارے ساتھ ہیں۔ خالہ نے مجھے دیکھا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں نے ڈاکٹر عائشہ سے بات کی ہے، وہ 1 گھنٹے میں کلینک پر مل سکتی ہیں، ہم وہی چلتے ہیں۔ خالہ کی موجودگی، ان کی عملیات پسندی اور ان کا عزم مجھے تھوڑا سا سہارا دے رہا تھا۔ میں نے مڑ کر اپنے 1 کمرے والے مکان کو دیکھا۔ وہ گھر جسے میں نے خوابوں کا گھر بنانے کا سوچا تھا، آج جیسے بکھرنے کو تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں واپس اس گھر میں آتی بھی ہوں یا نہیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کسی بھی نفسیاتی الجھن کا شکار ہونے نہیں دوں گی، اور جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا میں تب تک کچھ اور سوچ نہیں سکتی تھی۔ خالہ کے ساتھ میں ڈاکٹر عائشہ کے کلینک میں پہنچی تو دل اور ذہن پر عجیب سے جذبات طاری تھے۔ نہ جانے ڈاکٹر کیا کہے گی، وہ میرے گھر اور اس گھر کے ماحول کے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں شدید پریشانی میں تھی۔ دکھتے ہوئے سر کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ جب خالہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں عامر سے بھی بات کروں گی، وہ سمجھ جائے گا۔ کچھ دیر میں ہمارا نمبر آ گیا تو خالہ بچوں کو لے کر اندر چلی گئی۔ میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ جاتی، خالی خالی نظروں سے یہیں پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد خالہ اور صبا باہر آ گئے اور شانو اندر ہی رہا۔ خالہ کہنے لگی ڈاکٹر نے اسے روک لیا ہے، وہ کچھ بنیادی سوال کرے گی اور اس کے بعد ہی ہمیں بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا انتظار میرے اوپر ایک پہاڑ بن کر گزرا تھا۔ جب شانو باہر آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ خالہ اندر چلی گئیں اور کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئیں تو خالہ نے بتایا ڈاکٹر نے شانو کی ذہنی حالت کو جانچنے کے بعد کچھ اور سوال کیے تھے۔ شانو نے ان کے جوابات دیے تو اس کے مطابق شانو نے جب اپنے ماں باپ کو اس پوزیشن میں دیکھا تھا تو اس کا ذہن اس جگہ الجھ سا گیا تھا اور وہ یہی سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے ذہن کو کس طرح کلیئر کرے، کس طرح اس مشکل سے نکلے۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے کچھ دوائیاں تجویز کی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سیشن مزید ہوں گے۔ شانو کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں عامر کو فون کر دوں گی، وہ بھی وہیں پر آ جائے گا اور پھر میں اس کے ساتھ وہیں پر بات کروں گی۔ خالہ کے ہونے سے مجھے بہت ہمت مل رہی تھی۔ میں گھر پہنچی تو خالہ نے مجھے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور بچوں کو کھانا کھلا دیا۔ نہ جانے خالہ نے عامر سے کیا کہا اور کیا نہیں، وہ رات کو وہیں پر آ گیا تھا اور پھر خالہ نے ہی عامر سے ساری باتیں کی، اور جب اسے شانو کے عمل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اس کی نظریں زمین پر گڑ گئی تھیں اور خالہ سے کہنے لگا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ اتنا آگے تک سوچ لے گا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے بچوں کے ذہن کو سمجھنا چاہیے تھا، ان کی نفسیات کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا اور اپنے بچوں کو ایک اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس سب کا قصوروار میں ہوں۔ عامر یہ کہتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا، جبکہ خالہ کہنے لگی عامر اب بھی وقت نہیں گزرا، تمہیں چاہیے کہ تم مزید احتیاط کرو، اپنے بچوں کے دوست بن جاؤ، شانو کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ دوستوں کی طرح چلو، وہ بہت ساری نفسیاتی گروہوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کا ایک واقعہ اس کے ذہن کا بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے، تمہیں اب اسے مزید بہت طریقے اسے ہینڈل کرنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ وہ بچہ مزید الجھنوں کا شکار ہو جائے۔ اور میری بات مانو تو اب تم گھر بھی تبدیل کر لو۔ 1 کمرے کے گھر میں بے شک کرایہ کم ہے، لیکن وہاں پر کوئی پرائیویسی نہیں ہے، تمہیں اپنی اور اپنی بیوی کی پرائیویسی کے لیے ایک الگ کمرے کی ضرورت ہے۔ خالہ کے کہنے پر عامر نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور نظریں جھکا دیں۔ خالہ نے ابھی عامر سے اجازت لے لی تھی اور ہمیں یہیں پر روک لیا تھا۔ یوں تو میرا ابھی جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، میں بھی جذباتی طور پر اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کہ اگلے دن شدید بخار میں پھک رہی تھی۔ 2 دن تک اسی طرح بیمار رہی اور عامر روز شام کو خالہ کے گھر پر آ جاتا، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ عامر کے اس رویے کی وجہ سے شانو کا ذہن کچھ بہتر ہوا تھا اور وہ اب پہلے کی طرح مسکرانے لگا تھا، حالانکہ اس کے چہرے پر اب بھی ایک کشمکش دکھائی دیتی تھی، ایک الجھن اس کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ لیکن میں جو جانتی تھی کہ عامر کا دوستانہ رویہ اور اس کا بچوں کی طرف محبت بھرا انداز ان کے ذہنوں کو مزید بہتر کرتا جائے گا، اور وقت آنے پر عامر کے بدولت بچے وہ واقعہ بھلانے میں کامیاب ہو جائیں گے جسے میں بھول نہیں پا رہی تھی۔
خالہ کی طرف ایک ہفتہ گزار کر میں اپنے بچوں کو لے کر واپس اسی گھر میں آ گئی تھی جہاں ہم پہلے رہتے تھے۔ عامر نے اس دوران گھر تبدیل کر لیا تھا، اور جب ہمیں وہ لے کر ایک نئے گھر میں داخل ہوا تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس واقعے کے بعد عامر کے رویے میں بھی ایک محسوس کی جانے والی تبدیلی نظر آئی تھی۔ عامر نے ہمارا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا تھا۔ میں اور بچے بے حد خوش تھے کیونکہ یہ گھر پہلے والے گھر کی نسبت اچھا اور خوبصورت تھا۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے۔ میں نے عامر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک نیا گھر لے لیا، اب ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی۔ میری بات سن کر عامر نے آہستہ سے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تو کبھی تمہاری بات سنی ہی نہیں، کبھی تمہاری باتوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ رویہ میرے بچوں کے اوپر اتنی برے طریقے سے اثر انداز ہوگا۔ اور جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے تو شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اگر اس دن شانو مزید کچھ غلط کر بیٹھتا تو شاید میں اور تم آج ایک ساتھ نہ ہوتے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ عامر نے یہ کہتے ہوئے جو مجھ سے معافی مانگی تو میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر، والدین کا رویہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھ جاتے اور یہ جان جاتے کہ آپ کا بچہ اب بالغ ہو رہا ہے اور وہ ان باتوں کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ بڑا، ہمیں اپنے رویے کو مثبت رکھ کر آگے ان کی طرف چلنا ہے اور زندگی کو اب بہتر انداز میں گزارنا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے عامر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے اس بات کی ضمانت تھے کہ یہ نیا گھر انہیں بھی پسند آیا ہے اور اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا ہے۔ میں نے مطمئن ہو کر عامر کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد سکون کا سانس میسر آیا تھا اور میں اس پل کو مزید جینا چاہتی تھی۔ شانو کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا، اس کے کچھ سیشن ابھی باقی تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب شانو بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور پہلے کی طرح صحت مند اور اچھی زندگی گزارے گا۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کے ذہن کو سمجھنا چاہیے اور بڑوں کو کوئی بھی عمل ہو بچوں کے سامنے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ بچے آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے عمل کو پک کرتے ہیں۔